बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त एक नया स्कैंडल सामने आ चुका है, एक बहुत बड़ा दावा, और इस वक्त मरीम नवाज़ की बेबाकी और मरीम नवाज़ का कॉन्फिडेंस, जिस कॉन्फिडेंस से वो पाकिस्तान के इदारों पर हमला आवर हैं, उसके पीछे ऑडियोज़ और वीडियोज़ का एक नया स्टॉक मरीम नवाज़ के हाथ लग चुका है। इस हवाले से एक बहुत बड़ा दावा है जो आपके सामने रखना है। और इस ऑडियो वीडियो स्टॉक में जो ऑडियो वीडियो क्वीन है, इसके साथ वो क्या करने जा रही है, खेल इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है। जबकि दूसरी जानिब अदलिया इस वक्त नून लीग के निशाने पर क्यों है? इमरान खान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ रवाबित की बहाली की खबरें भी इस वक्त सामने आ रही हैं, और ये इनडायरेक्ट राब्ते जो बहाल हुए हैं, ज़राए के मुताबिक ये राब्ते किसने बहाल करवाए हैं, इस हवाले से इनसाइड डिटेल्स हैं। और इन रवाबित के अंदर भी अब कुछ चीज़ें इस वक्त समझने की ज़रूरत है, क्योंकि नून लीग की परेशानी में इन रवाबित की वजह से बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। ये सारी की सारी चीज़ें एक एक करके मैं आपके सामने रख देता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इस वक्त स्पीकर कौमी असम्बली मुकम्मल तौर पर डटे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने पार्लियामेंट की लेजिटमेसी को तबाह करके रखना जो है इनका मिशन है। इन्होंने आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन मुअत्तल किया, उसके बावजूद स्पीकर ने कहा कि कोई बंदा इजलास में नहीं आएगा। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद स्पीकर से मिलने गया, और इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं उनकी इस्तदा पर उन्हें दो टोक जवाब दिया। और इस वफद में आमिर डोगर, कमल शौजब, साजिदा बेगम, आमिर कियानी, आसमा हदीद और दीगर कई लोग जो हैं वो शामिल हैं। कौमी असम्बली के एलामिया के मुताबिक मुलाकात में पीटीआई के साबिक अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों की मंजूरी पर बात हुई, और पीटीआई वफद ने इस्तीफ़ों की मंजूरी के इक़दाम को वापस लेने की इस्तदा की। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि आइन और कानून और कौमी असम्बली के कवायद व ज़वाबित के तहत इस्तीफ़े मंजूर कर चुका हूँ। बार बार खतूत भेजे, इसके बावजूद पीटीआई का कोई मेंबर हाजिर नहीं हुआ। असद कैसर और आमिर डोगर की सरबराही में आए वफद के बाद इस्तीफ़े कबूल करने का अमल शुरू किया था। फिर इन्होंने कहा कि साबिक स्पीकर असद कैसर की सरबराही में आए वफद ने इस्तीफ़े कबूल करने की इस्तदा की थी। मैं आइन, कानून और कौमी असम्बली के कवायद व ज़वाबित का पाबंद हूँ। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने पीटीआई अरकान से इस्तफसार किया कि क्या मेंबरान ने इस्तीफ़े अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं दिए थे। इस्तीफ़ा साबिक स्पीकर असद कैसर की सरबराही में आए वफद के इसरार पर इस्तीफ़े कबूल किए गए थे। फिर भी आपकी दरख्वास्त पर मामले को लीगल टीम से डिस्कस करके आपको मुत्तले करूंगा। यानी ये अपनी ही कही गई बातों से खुद मुकर रहे हैं। इन्होंने कहा था कि जब तक अलग अलग एक एक मेंबर जो है वो आकर मुझे नहीं बताता और दरख्वास्त नहीं देता, उस वक्त नहीं करूँगा, उस वक्त तक इस्तीफ़े कबूल नहीं किए जाएंगे। लेकिन जब इन्होंने देखा कि पीटीआई जो है वो पार्लियामेंट के अंदर आ रही है, तो फिर इन्होंने अचानक से ये सारा कुछ किया, जिसे लाहौर हाई कोर्ट ने रिवर्स किया। लेकिन ये लाहौर हाई कोर्ट की भी मानने को तैयार नहीं है। दूसरी जानिब जो खबर आ रही है वो नून लीग के लिए अलार्मिंग भी है, लेकिन जाहिर बात है मरीम नवाज़ खुद एतराफ़ कर चुकी हैं कि वो ऑडियो वीडियो क्वीन हैं, और उनका ख़जाना मोहतरमा बेनज़ीर मोहतरमा मरीम नवाज़ के पास मौजूद रहता है। अब NRO 2 में ब्रेक लग सकती है, नून लीग को रंदा फिर सकता है। इमरान खान और ताकतवरों के दरमियान जो इत्तलाआत हैं कि रवाबित हो रहे हैं, इस हवाले से ज़राए बहुत कुछ बता रहे हैं। NRO 2 में दो चीज़ें थीं, एक तो ये था कि इलेक्शन नहीं होगा, दूसरा ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि PDM को कि कम चुक के रखे हो, आप इदारों पर हमला आवर हो जाएं, आप अदलिया पर हमला आवर हो जाएं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, फलां हो जाएगा, ढिमकां हो जाएगा, जो मर्जी हो, इलेक्शन नहीं होना, इमरान खान भी नाअहल होगा, इमरान खान को जेल भी होगी। लेकिन अब बहुत सारों की दुम पर पांव आ चुका है, क्योंकि आपको पता है कि चीफ जस्टिस का जो नया 5 रुकनी बेंच है उसने आज फैसला करना है, और सुप्रीम कोर्ट के आज खुद नोटिस केस की समाअत करने वाला आपको पता है 9 रुकनी बेंच टूटा, और उसके अंदर चीफ जस्टिस ने जो रिमार्क्स दिए उसकी वजह से भी इनकी दुम पर पांव आ चुका है कि पार्लिमानी इलेक्शन एक्ट में वाज़े लिखा है कि सदर भी इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं, तो 13 अप्रैल तक इंतखाबात करवाना ये तो ज़रूरी है। 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस करवाना ज़रूरी हैं। अब चीफ जस्टिस ने यह कहा कि सिर्फ एक सवाल बाकी है, वो सवाल यह है कि इंतखाबात की तारीख देना किसका इख्तियार है, और क्या सदर के इख्तियार में ये नहीं है कि वह इलेक्शन की तारीख दे।
تو یہ ایک سوال جو ہے وہ پیچھے رہ گیا ہے، باقی سارے نکات جو ہیں وہ تقریباً حل ہو چکے ہیں۔ اس وجہ سے ان کی جو چیخ و پکار ہے اور مریم کی جو چیخیں ہیں وہ بہت زیادہ اسی وجہ سے بلند ہو رہی ہیں، اور میرے نزدیک اس سے بھی بڑی ایک دوسری بات ہے عدلیہ پر حملے کی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ NRO2 کا جو اگلا حصہ ہے وہ پورا بھی نہیں ہوا۔ پہلا حصہ تو پورا ہو گیا، آپ نے دیکھا کہ مریم نواز کے جو کیسز تھے انہیں ختم کیا گیا، شہباز شریف کے کیسز ختم ہوئے، حمزہ شہباز کے ختم ہوئے، سلمان شہباز کے ختم ہوئے، دیگر کئی کیسز جو ہے وہ ایک لمبی فہرست ہے جس میں وہ تمام تر کیسز ختم ہوئے۔ لیکن اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے نواز شریف کی معافی، انہیں جو سیسیلین مافیا قرار دیا گیا، انہیں جو گاڈ فادر قرار دیا گیا، ان کے اوپر جو تاحیات نااہلی کی تلوار پھیری گئی، ان کو ریورس کرنا۔ اب یہ ریورس کرنا جو ہے یہ بظاہر جو ہے وہ مشکل لگ رہا ہے۔ میں پہلے خود مریم نواز کی جو باتیں ہیں وہ سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اب مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز نے ایک بار پھر ماضی میں کیے گئے عدالتی فیصلوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ الیکشن سے پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کیے جائیں۔ ساہیوال میں مسلم لیگ نون کے ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا، پہلے بے گناہ نواز شریف سے ہوئی زیادتیوں کا ازالہ کیا جائے، پہلے سیسیلین مافیا اور گاڈ فادر کے الزامات واپس لینا پڑیں گے، پھر الیکشن ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کو گاڈ فادر کہا گیا، بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر چلتا کیا گیا، ہے کوئی جو میرے ملک میں انصاف کرے۔ عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ پہلے گھڑی چور انصاف کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا، پھر الیکشن ہوگا۔ اولاد چھپانے جیسا جھوٹ پاکستان کے کسی وزیر اعظم نے قوم سے نہیں بولا، یعنی یہ ٹیریان والا جو کیس ہے اس کی بات کر رہے ہیں۔ اور آگے کہا کہ نواز شریف کی بیٹی تو آپ کے سامنے کھڑی ہے، عمران خان کی بیٹی کہاں ہے؟ تو یہ جو آج کل مریم نواز جس طرح کی گفتگو، لچڑ قسم کی گفتگو کر رہی ہیں، انہوں نے یوتھیا کا لفظ استعمال کیا، اس کے علاوہ ایک اور گالی سے ماخوذ گھٹیا قسم کا لفظ انہوں نے عمران خان کے لیے استعمال کیا۔ آپ کو پتہ ہے عرش شریف کی شہادت کے اوپر انہوں نے کیا بکواس بازی کی تھی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ صاف بتاتی ہیں کہ یہ کس طریقے سے اس وقت بوکھلاہٹ اور فرسٹریشن کا شکار ہیں، اور کس طریقے سے یہ بدتمیزی کے اوپر اتری ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس کا ایک کریڈٹ نواز شریف کو ضرور جاتا ہے۔ نواز شریف نے 40 سال جو ہے وہ پاکستان پر کسی نہ کسی طریقے سے حکومت کی سسٹم کے اندر رہے۔ 40 سالوں میں جہاں انہوں نے پاکستان کی عوام اور پاکستان کے بچوں کو تعلیم سے دور رکھا، وہی انہوں نے یہی معیار جو ہے اپنی بیٹی کے لیے بھی رکھا، اور اپنی بیٹی کو بھی ہر طرح کی تعلیم، ہر قسم کے اخلاق اور ہر چیز سے جو ہے وہ بہت دور رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی زبان درازی اور ان کی گفتگو سن کر پتہ چلتا ہے کہ یہ کس طرح کے مائنڈ سیٹ کی جو ہے وہ پیداوار ہیں۔ پھر مریم نواز نے الزام لگایا کہ عمران خان کو آج بھی جنرل فیض حمید کی باقیات بچا رہی ہیں، بابا رحمت آج بھی عدلیہ میں اپنے لگائے ہوئے ججز سے کام لے رہا ہے، الیکشن مانگتے ہو تو اسمبلیاں توڑتے کیوں ہو؟ تو یہ تمام تر باتیں مریم نواز کی سن کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس وقت ان کے اندر کیا دھماکے چل رہے ہیں۔ دوسری جانب شہر اقتدار میں بہت کچھ چل رہا ہے، بہت سی باتیں ہو رہی ہیں صحافتی حلقوں کے اندر بھی، سیاسی حلقوں کے اندر بھی، اور نواز شریف نے ڈیل کے تحت واپس آنا تھا، لیکن ابھی تک نہ تو عمران خان جیل جا سکے ہیں، نہ عمران خان نااہل ہو سکے ہیں، اور نہ ہی نواز شریف کو ابھی تک ریلیف مل چکا ہے اکارڈنگ ٹو دا ڈیل۔ اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ پر بھی سوال ہوتا ہے کہ وہ اس سب میں کہاں پر کھڑے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے اس وقت ہر جگہ رابطے ہو رہے ہیں، اور عدلیہ سے یہ لگ رہا ہے کہ مریم نواز کا جو عدلیہ سے یہ لگ رہا ہے کہ جو حملہ ہے یہ انہیں بیک فائر کیا ہے، اور NRO2 کی راہ میں اب شاید عدلیہ رکاوٹ بن جائے۔ اب چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ میں اور پی ٹی آئی کے درمیان، عمران خان کے درمیان روابط میں بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ چودھری پرویز الہی چونکہ پی ٹی آئی کے مرکزی صدر بھی بن چکے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ محمد خان بھٹی اور دیگر ان کے جو انتہائی قریبی لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا، لیکن اس کے باوجود پرویز الہی نے کوئی سخت موقف نہیں اپنایا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، کیونکہ وہ مفاہمت چاہتے ہیں۔ اب جو مریم نواز ہیں ان کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ٹی آئی کے روابط جو ہیں وہ بحال ہونے جا رہے ہیں، اور روابط بحال ہونے بھی چاہیے تاکہ ایک جمہوری جو رول ہے اس کو آگے مزید پلے کیا جا سکے۔
جب ایسی خبریں مریم نواز کو پہنچتی ہیں تو مریم نواز کی فرسٹریشن بڑھتی ہے اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ان کی بخلاہٹ اس وقت کس لیول کی ہے۔ اچھا، جو اب عدلیہ ہے اس کے معاملے پر اجمل جامی ہمارے دوست ہیں، انہوں نے ایک کلیم کیا ہے۔ وہ کلیم میں انہی کے زبانی آپ کو سنوا دیتا ہوں، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اصل بات کیا ہے۔ یہ ذرا جامی صاحب کی گفتگو ملاحظہ کریں۔ اس لیے کہ آسان لفظوں میں اگر میں عرض کروں کہ محترمہ مریم نواز یا پھر پی ایم ایل این جو ہے، عدلیہ کے حوالے سے خاص ان کا ایک مائنڈ سیٹ یا خاص نیریٹو ہوتا جا رہا ہے پچھلے کچھ عرصے سے، تو اس کی وجہ کیا یہ آپ پوچھ رہی ہیں مجھ سے؟ میری خبر یہ معلومات یہ ہیں کہ ان کے ہتھے کچھ مال، کچھ مواد، کچھ کانٹینٹ لگا ہے، اور اس کانٹینٹ کی بنیاد پر ہی آج مریم نواز یہ کہہ رہی تھی کہ الیکشن تو ہوگا لیکن پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہوں گے۔ اب اس کے دو مطلب ہیں، وہ چاہ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب کے اوپر جو مقدمات تھے، جو سیسیلین مافیا اور دیگر ان کو القابات دیے گئے، تو وہ واپس ہوں، اور پیرالل پھر عمران خان صاحب کے کیسز جو توشہ خانہ سے لے کے دیگر جو الزامات وہ عائد کر رہی ہیں ان کا بھی انصاف ہو، اور پھر وہ طبقہ جو خان صاحب کا حامی ہے عدلیہ میں ان کا صفایا ہو، پھر ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ ایک بڑی لمبی چوڑی وہ ڈیمانڈ اور بارگن رکھ رہی ہیں اس نظام کی بنیاد پر جو میری اطلاع میں نون لیگ کے ہاتھ لگا ہے، اور اس میں مبینہ طور پر کچھ مزید آڈیوز اور چند ایک ویڈیوز بھی ہیں۔ اب میرے خیال تم پوچھو گی ویڈیوز کیا ہیں؟ بالکل، آپ مجھے بتائیں کون سی ویڈیوز میں بتا دیتا ہوں۔ ویڈیوز جو ہیں مبینہ طور پر ان میں دو سابق انتہائی اہم شخصیات، انتہائی اہم، اور ایک موجودہ دور کی ایک اہم شخصیت جو ہے، وہ تین لوگ ایک ویڈیو میں موجود تھے، جو جس کی بنیاد پر نون لیگ یا مریم اس نیریٹو کو کھینچ بھی سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ تو اور یہ جو آڈیوز اور ویڈیوز ہیں، آپ کو یاد ہے ان کا اعتراف تو سابق سپہ سالار نے خود دو چار صحافیوں سے ملاقاتوں میں کیا کہ میرے پاس تو فلاں کی اتنی آڈیوز اور ویڈیوز ہیں۔ تو میری ایک خبر یہ بھی ہے کہ یہ آڈیوز اور ویڈیوز جو نون لیگ کے ہتھے لگی ہیں، اس سے ہوتا گیا، یہ بات کی بات ہے، لیکن یہ فراہم کرنے کس نے کی ہیں؟ یہ کوئی ایسا شخص ہی کر سکتے جو دعوے داروں کے میرے پاس آڈیوز یا ویڈیوز ہیں۔ رہی بات کہ کیا یہ بارگیننگ چپ سے مطلوبہ نتائج حاصل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اب یہ ایک بڑا ٹیکنیکل نقطہ ہے، کیونکہ جو خان کا یا کپتان کا حمایتی ہے اس کے اوپر ابھی تک کی آڈیو ویڈیوز نے کوئی اثر نہیں ڈالا، اب کی جانی آئے گی۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے جامی صاحب کی گفتگو ملاحظہ کی تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان کے پاس آڈیوز اور ویڈیوز کا ایک نیا سٹاک، ایک نیا خزانہ جو ہے وہ پولیٹیکل بینیفٹ کے لیے جنرل باجوہ یا کسی نے بھی، جن کی طرف سے بھی ان کو جو ہے وہ مریم نواز جو آڈیو ویڈیو کوئین ہے، ان کے ہاتھ اس وقت لگ چکا ہے، اور اس میں گزشتہ ادوار کی دو شخصیات اور موجودہ دور کی ایک شخصیت ہے جن کے حوالے سے کچھ ریکارڈنگز ہیں۔ تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مریم نواز مزید دریدہ دہنی کیوں کریں گی، اور اگر عدلیہ ان کے خلاف فیصلہ دیتی ہے، جو کہ آئے گا ان کے خلاف ہی، تو اس کے بعد جو ہے وہ مریم نواز عدلیہ کے خلاف کس حد تک جائیں گی۔ خیر، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔